सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बल खाती सड़क पे इसकी गाड़ी दौड़ रही थी। बाहर के ठंडे खुशगवार मौसम से बेनियाज अंदर बैठा स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ रखे वो दूसरे हाथ से मोबाइल पर एक नंबर मिला रहा था। सिलसिला मिलते ही इसने फ़ोन कान से लगाया। हेलो सवेरा आपा, कैसी हैं? कार इसने आहिस्ता कर दी। अब इसकी सारी तवज्जो कॉल की तरफ थी। मैं ठीक हूँ फैज़ी, तुम क्या करते फिर रहे हो? वो इसके लिए परेशान थी। भाई जी का हिसाब अदा करने आया हूँ। इसे लगा अब वो ड्राइव नहीं कर सकेगा, सो गाड़ी साइड पर रोक दी और शीशा नीचे कर दिया। एकदम यख बसता हवा अंदर घुसी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, मरी का खूबसूरत ठंडा लहलहाता मौसम। पारस ने तुम्हें नहीं पहचाना? वो हैरान थी। इसने मेरी कभी कोई तस्वीर नहीं देखी, सो कैसे पहचान सकती थी? हाँ ये भी है, भाई जी ने भी इसे हमसे काट रखा था। इनकी आवाज़ में गिला दर आया। खैर, अब तुम क्या करने का इरादा कर रहे हो? पारस को सज़ा दूंगा या दिलवाऊंगा, और वो सब जो भाई जी ने इसके नाम लगवाया है सब वापस लूँगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ फैज़ी, मगर ऐसा मुमकिन कैसे होगा? वो फिक्रमंद थी। इसने शाने उचकाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके कागजात तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द ही मुझे कामयाबी मिलेगी। तनवीर भाई मेरी पूरी मदद करेंगे। सड़क पर इसकी कार अकेली खड़ी थी। दूर दूर तक वीरानी छाई थी। यहाँ वो बहुत आरामदा अंदाज में बात कर रहा था। ये तनवीर पर ज़्यादा एतबार ना करना, मुझे तो ये भी पारस के साथ मिला हुआ लगता है। वो मशकूक अंदाज में बोली। क्यों? फैज़ी के आबरू हैरत से सिकुड़े। देखो, भाई जी की मौत से पारिस के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा तनवीर साहब को हुआ है। वो सबसे सीनियर ओहदेदार थे। भाई जी के बाद बहुत कुछ इनके हाथ में आया है। क्या उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया होगा? एक तो आपा आप हर किसी पर शक करती हैं। इसे इनकी बात नागवार गुजरी थी। वो ऐसे नहीं हैं। भाई जी के पुराने दोस्त हैं। हमारे घर में बरसों से आना जाना था इनका। वो थोड़ी सी तरक्की या ओहदे के लिए ऐसा नहीं कर सकते। अरे पाकिस्तान में एक मोबाइल के पीछे चोर चक्के गला काट जाते हैं, और तुम कहते हो थोड़ी सी तरक्की? वो बाकायदा बुरा मान गई थी। पता नहीं, मगर मैं इन पर शक नहीं कर सकता। मुझे तो पारस का हाथ लगता है इसमें। वो मुतज़ब्ज़ब था। हाँ, तो इसी का प्लान किया होगा सब। तनवीर साहब को किसी बड़ी चीज़ का वादा दिया होगा और अब वो साथ मिल गए। और तो और हमारे मुलाजिम तक इस लड़की का दम भरने लगे हैं। डैशबोर्ड पर रखा इसका दूसरा मोबाइल बजने लगा। इसने चौंक कर इसे देखा, फिर आपा से फ़ोन पर बोला। फ़ोन आ रहा है मेरा, बाद में बात करता हूँ आपसे। फिर मुझे पारिस के घर भी जाना है। हमारे घर फैज़ी? उन्हें इसका लाशऊरी तौर पर ही सही इस घर को इसकी मलकियत तस्लीम करना भी नागवार गुजरा था। पारस हमारे घर में नहीं रहती। भाई जी ने इसे और इसकी माँ को होटल के करीब एक बड़ा सा बंगला लेकर दिया था। वो इसके साथ वहीं रहते हैं। हमारा घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है। अच्छा, तो वो घर किसके नाम है? वो तेज़ी से बोली। पारस के। इसने गहरी सांस लेकर फ़ोन बंद कर दिया और अपना दूसरा मोबाइल उठाया। ऑफिस के साथी की कॉल आ रही थी। इसे सुननी थी। ठंडी ठंडी सी शाम पहाड़ों पर उतर रही थी। पारस के बंगले के टेरेस से दूर दूर तक फैले पहाड़, खाइयाँ, बल खाती सड़क सब नज़र आ रहा था। वो वहीं टेरेस पे खड़ी थी, शॉल पीछे से दोनों कंधों को ढकती, आगे आकर बकल की सूरत थी। इसने गहरा भूरे रंग का सूट पहन रखा था। चूड़ी के साइज़ की कानों में पड़ी बालियां हवा के साथ ज़रा ज़रा सी हिलती। आंखें दूर नीचे जमी थीं, जहां सड़क के एक तरफ बनी पथरीली सीढ़ियां ऊपर पार्क तक जाती थीं। वाक़यात रोशनाई की तरह होते हैं। जिस जगह डाले जाएं वहां अपना निशान ज़रूर छोड़ जाते हैं, मगर वो हर शख्स को नज़र नहीं आते। सिर्फ वही इन्हें इस जगह रीप्ले होते देख सकता है जिसकी नज़रों में यादों का अज्जा लगा हो। फिर हर जगह, हर घर, हर सड़क का नाम बदल जाता है। हम इन्हें अपने हिसाब से याद रखते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी हम दुनिया को अपने नक्शों, अपने साइन बोर्ड्स के तहत ही देखते हैं। पारस बीबी,
افضل بابا کی آواز پر اس کا ارتقا ٹوٹا۔ وہ قدرے چونک کر پلٹی۔ جی بابا، آفس سے کوئی صاحب آئے ہیں، میں نے لان میں بٹھا دیا ہے، آپ کا پوچھ رہے ہیں؟ بابا نگاہیں چرا کر بولے جیسے انہیں بہت شرمندگی ہو۔ اچھا، کب؟ اس نے محسوس کیے بغیر حیرت سے نیچے لان کو دیکھا۔ فائز حسن خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، خیر میں آتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے ذہن پر چھائے نقش لپیٹے، خود کو کمپوز کیا اور نیچے چلی آئی۔ وہ لان میں بیٹھا تھا، جینز، ہلکے سویٹر اور جاگرز میں ملبوس اسے آتا دیکھ کر احتراماً کھڑا ہوا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ وہ تمکنت بھرے انداز میں سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میم، آپ نے برا تو نہیں منا کہ میں آپ کے ہاں آ گیا؟ دراصل آپ جلدی میں چلی گئی تھیں اور مجھے ایک ضروری درخواست کرنی تھی۔ وہ بیٹھتے ہوئے قدرے ندامت سے بولا۔ میں سن رہی ہوں۔ میم، بات یہ ہے کہ مجھے ہوٹل کی طرف سے یہاں قریب میں ہی رہائش مل گئی ہے، مگر وہ بیچلر پوزیشن ہے۔ انگلیاں باہم پھنسائے وہ تذبذب سے کہہ رہا تھا۔ امی اور بہنیں ہیں، کیا کروں میں ان کا؟ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اصرار کر رہی ہیں۔ پارس انہماک سے سنتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ تنویر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر کی پچھلی طرف جو 2-3 گھر ہیں وہ بھی ہوٹل ملازمین کے لیے ہیں، ان میں سے ایک گھر خالی ہے۔ میں ایک بہت جونیئر عہدیدار ہوں، نیا ہوں، پھر بھی سوچا درخواست کر لوں، اگر مجھے وہ گھر مل سکیں تو۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شال لپیٹے پیچھے ہو کر بیٹھی پارس مسکرائی۔ کل صبح وہ تلخی سے مسکرائی تھی، آج نرمی سے، دل سے مسکرا رہی تھی۔ بعض لوگ مسکرانا بالکل بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں کے گرد لاف لائنز بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر کبھی وہ ذرا سا بھی مسکرا دیں تو لگتا ہے کہ ان کی گردن پر کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے، ایسے اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہوں اور وہ آپ کو اچھا بھی لگے۔ میں کبھی وہ گھر آپ کو نہ دیتی اگر یہ درخواست آپ کی فیملی کی طرف سے نہ ہوتی۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر بنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میم، میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ عالیہ اور حمیرہ تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ وہ بہت خوش، بہت احسان مند نظر آ رہا تھا۔ پارس کی مسکراہٹ مزید نرم ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ مجھے قطعاً امید نہیں تھی کہ آپ مان جائیں گی۔ امی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ خود آ کر درخواست کریں گی، لیکن ظاہر ہے یہ مناسب نہ تھا۔ پارس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، ہوا کے گرم جھونکے کی طرح۔ ایک یاد گالوں سے ایسی ٹکرائی کہ لمحے بھر کے لیے سب گھوم گیا۔ میں پارو کی ماں ہوں جی، خود آئی ہوں آپ کے پاس، ایک درخواست کرنی تھی۔ پارو کہنے میں ہچکچا رہی تھی، دانت نکوس کر کہتی۔ فیروزہ مائی نے تائیدی نظروں سے ساتھ بیٹھی مضطرب اداس 17-18 برس کی لڑکی کو دیکھا جس کی تھوڑی ندامت کے باعث سینے سے لگی تھی۔ کہو، سلائی سینٹر کی مالکن آنٹی نے بیزاری سے کہا۔ پارو کی 3 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ اگر مل جائے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اصل میں اس کا بھائی بڑا بیمار ہے جی، دوا دارو پر بہت خرچہ ہوگا، قرض پڑ گیا ہے گردن پر، کچھ مدد ہو جائے گی۔ لڑکی کی تھوڑی جیسے سینے سے چپک گئی تھی، آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، ہر طرف دھند چھا رہی تھی۔ ماں منتیں کر رہی تھی، آنٹی انکار کر رہی تھی۔ 3 مہینے کی تو مشکل ہے، ہاں 2 مہینے کی مل سکتی ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ کوئی ناغہ نہ کرے گی، اور ہاں یہ آخری بار ہے جب میں تنخواہ ایڈوانس میں دے رہی ہوں۔ نخوت سے بولتی آنٹی اٹھی اور اندر چلی گئی۔ لڑکی نے بھی کا چہرہ اٹھایا۔ شکیل نے دکان والے کا جو شیشہ توڑا تھا وہ 2 تنخواہوں سے تو نہیں پورا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مگر آواز میں دبی دبی سی تلخی تھی۔ ایش، فیروزہ مائی نے گھور کر کہا۔ اعلان کرے گی کیا اب؟ اور پورا ہو جائے گا نا؟ ٹیوشن والی باجی سے بھی 2 ماہ کی ایڈوانس پکڑ لیں گے۔ یہ آنٹی پیسے لے آئے تو وہاں چلتے ہیں۔ کیا امی، کیوں مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرواتی ہو؟ وہ پھر روحانسی سی ہوئی۔ زیادہ بک بک نہ کر، آرام سے بیٹھ۔ دھند میں سب غائب ہوتا گیا۔ گرم ہوا کا تھپڑ کب
کا گزر چکا تھا۔ اس نے زبردستی توجہ فائز کی جانب مبذول کی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے اس روز فیضان صاحب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بعد میں بہت شرمندگی ہوئی، یوں لگا جیسے میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہو۔ غالباً آپ فیضان صاحب کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ پارس کی پھیکی مسکان بھی غائب ہو گئی، لب بھنج گئے، آنکھوں میں تنفر سا در آیا۔ ایک تلخ سانس خارج کر کے اس نے سر جھٹکا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ جذبوں کے پیمانے نہیں ہوتے۔ آپ یا تو کسی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کم یا زیادہ محبت اور کم یا زیادہ نفرت ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بات کرتے ہوئے وہ چہرہ پھیر کر دور سرسبز پہاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ مگر اب وہ لگتا ہے کہ جذبے بھی ناپے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نفرت ہر نفرت سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا قصور نہیں ہے۔ میں اس آدمی سے اتنی شدید نفرت کرتی ہوں کہ کسی کے بھی منہ سے اس کا ذکر سنتی ہوں تو ناگواری گزرتی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ فائز نے بمشکل اپنے تاثرات چھپائے۔ مجھ سے نفرت؟ میرے بھائی کو تم نے قتل کیا اور نفرت بھی مجھ سے؟ حیرت ہے۔ بہرحال فائز صاحب، آپ اس گھر میں شفٹ ہو جائیں، میں تنویر صاحب کو مطلع کر دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ میم۔ وہ زبردستی مسکرایا جیسے ذہن پچھلی باتوں میں الجھا تھا۔ کیا میں آپ کے ملازم افضل بابا کو ساتھ لے جاؤں؟ اس گھر کی چابی انہی کے پاس ہے۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی۔ گردن موڑی تو افضل بابا چائے کی ٹرے اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ بابا، اس گھر کی چابی آپ کو کس نے دی؟ تنویر صاحب نے بھجوائی تھی بی بی۔ بابا نے نگاہیں جھکائے ٹرے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال آپ فائز صاحب کو لے جائیں ادھر، میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کی سمت بڑھ گئی۔ فائز واپس بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں پارس پر جمی تھی جو اب گھر کے بیرونی سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی۔ دفعتاً اندر سے فیروزہ مائی باہر آتی دکھائی دی۔ پارس آخری سٹیپ پر تھی جب وہ اس کے قریب آ رکی۔ پارس نے خاموشی سے مگر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بات کرنی تھی مجھے۔ فیروزہ مائی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اگر شکیل کے بارے میں ہے تو مت کرنا۔ وہ دبے دبے تنبیہی انداز میں بولی۔ نہیں، میں تو سوچ رہی تھی کہ شاپنگ کے لیے چلی جاؤں بازار، تم بھی چلو گی؟ نہیں، ویسے بھی افضل بابا مصروف ہیں اور ڈرائیور چھٹی لے کر گیا ہے، پیدل جا سکتی ہیں تو چلی جاؤ۔ وہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ فیروزہ مائی نے تلملا کر اسے دیکھا، پھر دور لان میں بیٹھے آدمی کو جس کو اب افضل بابا چائے سرو کر رہے تھے، اور پیر پٹک کر واپس ہو لی۔ بابا، فائز نے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے انہیں پکارا۔ وہ جی کہتے ہوئے سیدھے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ یہ پارس فیضان صاحب سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ وہ چائے کے گھونٹ بھرتا اتنی احتیاط سے بول رہا تھا کہ دور سے اس کے لب ہلتے بھی نہیں نظر آ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم فائز بابو، جب کبھی آپ کا ذکر کروں تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں بی بی یا خاموش ہو جاتی ہیں۔ فائز نے کپ رکھا اور پرسوچ نگاہوں سے بنگلے کی طرف دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے پہچان گئی ہوں؟ میں کیا بول سکتا ہوں بابو، بابا نے افسوس سے سر ہلایا۔ حالانکہ غصہ مجھے اس پر ہونا چاہیے، وہ ہے میرے بھائی کی قاتل۔ اللہ توبہ استغفر فیضی بیٹے، یہ بہت بڑا الزام ہے، بابا نے بہت دکھ سے کہا۔ آپ کا خیال رکھتی ہے شاید، اسی لیے آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بولتے۔ کیا بھائی جی کا سارا خیال اور فکر بھول گئے ہیں آپ؟ وہ خفا ہوا۔ بڑے صاحب کو کون بھول سکتا ہے، مگر یہ لڑکی بہت اچھی ہے، یہ کسی کی قاتل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے جیسے جھرجھری سی لی۔ فائز نے خشمگی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ بھائی جی کے سر کے پچھلے حصے کی پشت پر کسی نوکیلی چیز کا نشان تھا؟ سیڑھیوں سے گرنے پر ایسا نشان کیسے پڑ سکتا ہے؟ بیٹے وہ تو تھا، مگر ہو سکتا ہے کہ سیڑھیوں پر یا نیچے کسی ایسا کچھ پڑا ہو جس پر وہ گرے ہوں۔ وہ رات تھی بھی تو بہت خوفناک، اور یہ لڑکی اداکاری نہیں کر رہی تھی۔ بابا نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا منظر ایک دفعہ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے تازہ ہو گیا۔ میں اس وقت برآمدے میں آیا تھا اندر سے کچھ لے کر جب وہ مجھے آتی دکھائی دی۔ جب وہ دونوں پچھلے گھر کی سمت چلنے لگے تو راستے میں افضل بابا نے بتانے لگے۔ وہ منظر انہیں آج بھی یاد تھا، اپنی تمام تر جزیات سمیت۔
دسمبر کی سفیدی، برف باری، بنگلے کی مخروطی چھت برف سے اٹی تھی۔ ارد گرد پہاڑیاں بھی سفید تھیں۔ بنگلے کے سامنے سڑک شام کو ہی صاف کی گئی تھی، سو وہ سرمئی دکھائی دیتی تھیں، باقی ہر سو سفیدی تھی۔ اس وقت نرم نرم سی برف گر رہی تھی جب افضل بابا جیکٹ، ٹوپی اور مفلر میں لپٹے باہر برآمدے میں آئے۔ وہ جس کام سے آئے تھے ابھی وہ انجام دینے کا سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے بڑے گیٹ سے وہ بھاگ کر آتی دکھائی دی۔ وہ گرتی پڑتی روتی آ رہی تھی، سیاہ لمبے اوور کوٹ میں ملبوس، جس کی ہڈ سر کی پشت سے گری تھی اور بالوں پر برف کے ذرات بھی ٹھہرے تھے۔ وہ حواس باختہ تھی، گھبرائی ہوئی، پریشان، رو بھی رہی تھی۔ افضل بابا، افضل بابا! وہ جس طرح چلا کر انہیں پکار رہی تھی وہ سب بھول کر پریشانی سے اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا بی بی؟ جلدی چلو، بڑے صاحب گر گئے ہیں، ہسپتال لے کر جانا ہے۔ وہ پھولے تنفس اور آنسوؤں کے درمیان تیز تیز بولتی فوراً پلٹی۔ میں گاڑی کی چابی لے آؤں؟ وہ میرے پاس ہے، کار وہیں کھڑی ہے، جلدی آئیں۔ وہ آگے دوڑتی گئی۔ افضل بابا جانتے تھے کہ پارس کو ڈرائیونگ نہیں آتی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس چلتے گئے۔ وہ سیڑھیاں برف سے اٹی تھیں، ان کے دامن سے ذرا دور رضوان حیات سر کے بل گرے پڑے تھے۔ ان کی جیکٹ کے ہڈ ان کے سر پر ہی تھی اور خون ہڈ سے باہر ابل کر سڑک اور برف پر بہہ رہا تھا، یعنی زخم اتنا شدید تھا کہ ہڈ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ رضوان، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس ہم آپ کو ہسپتال لے جائیں۔ وہ جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑے انہیں سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ وہ رو بھی رہی تھی، بدحواس بھی تھی۔ افضل بابا نے دوسری طرف سے سہارا دے رکھا تھا۔ رضوان حیات کی آنکھیں اس وقت کھلی تھیں، ان میں ایک عجیب سی حیرت اور شوق تھا، اضطجاب، بے یقینی۔ پارس، پارس! وہ بار بار اس کا نام پکارتے۔ آواز مشکل سے نکل رہی تھی مگر اس میں بھی حیرانی، بے یقینی تھی۔ میں آخری وقت تک بڑے صاحب کے ساتھ تھا، انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ آخری سانسوں میں یا تو انہوں نے پارس بی بی کا نام لیا یا آپ کا۔ وہ دونوں اب اس چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑے تھے اور افضل بابا بتا رہے تھے۔ میرا؟ وہ چونکا۔ بھائی جی نے مجھے یاد کیا؟ اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ جی، بہت دفعہ فیضی، فیضی کہا۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے اتنا ہی سمجھ آیا کہ وہ پارس کو مخاطب کر کے آپ کا نام لیتے تھے۔ ایک دفعہ تو مجھے لگا کہ انہوں نے کہا کہ فیضی سے کہنا۔ کیا کہنا؟ اس کی سانس تو گویا رک گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پارس بی بی ان کے قریب تھی، انہوں نے ہی سنا تھا۔ کچھ سمجھ کر سر ہلا رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ فائز بالکل خاموش ہو گیا۔ پارس نے اس سے فیضان کا رابطہ نمبر بھی پوچھا تھا، پھر جیسے ارادہ بدل دیا۔ ایسا کیا تھا جو بھائی جی نے فیضان کو کہنے کو کہا ہو اور وہ بتانا نہ چاہتی ہو؟ شاید انہوں نے ہوٹل آخری لمحات میں فیضان کے نام کر دیا ہو، شاید پارس کو اس کا خیال رکھنے کو کہا ہو۔ پتہ نہیں، وہ عجیب مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ میں نہیں جانتا بڑے صاحب کو قتل کیا گیا ہے یا انہیں نہیں، مگر پارس بی بی ایسا نہیں کر سکتی، گھر کا تالا کھولتے ہوئے افضل بابا کہہ رہے تھے۔ فائز نے جواب نہیں دیا، اس کی پیشانی پہ پرسوچ لکیروں کا جال بچھا تھا۔ ہوٹل کی لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ دوپہر کے وقت بھی رنگوں، خوشبوؤں اور روشنیوں کا سما تھا۔ لوگوں کی چہل پہل، ویٹرز کا آنا جانا، ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ افراد جو ہر ایک کو مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ایسے میں وہ کاریڈور سے چل کر آتی دکھائی دے رہی تھی تو ریسیپشنسٹ ذرا سے مسترد ہو گئے، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ چہرہ لیے، کانوں میں بالیاں، کندھوں پہ شال جو آگے لا کر بازوؤں پر اکٹھی کر کے ڈالی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اپنے سے ایک قدم پیچھے آتے فائز کی بات سن رہی تھی۔ میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے سمجھانے والے انداز میں بولتا چلا آ رہا تھا۔ ہمارا ہوٹل مین سٹی سے 30-40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ آس پاس کوئی اچھا ہوٹل تک نہیں ہے، صرف رہائشی بنگلے ہیں یا چند ایک شاپس اور ایک دو ڈھابے۔
اس میں سیاح کرتے یہ ہیں کہ دن بھر ہمارے ہوٹل کے وسیع و عریض لان، پول کورٹس وغیرہ میں سیر کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور پھر ساتھ والے کسی ڈھابے پر لنچ کر کے یہ جا وہ جا۔ ایسے میں نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ لابی کے ایک طرف لگے 2 آمنے سامنے صوفوں میں سے ایک پر وہ بیٹھی اور اپنا پرس میز پر رکھا، پھر اسے سر کے اثبات سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نشست سنبھالنے ہی لگا اور ساتھ ساتھ کہنے لگا، ہمیں اس خام خواہ کے رش کو ذرا ڈسپلن کرنا ہوگا۔ لوگ جن کورٹس، پولز، لانز کی مفت میں سیر کرتے ہیں، ان کی مین انٹرنس پر ہم مہینوں کا لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرا ایک مشورہ ہے میم۔ پارس نے میز پر رکھے پانی سے بھرے وائن گلاس کو اٹھایا اور لبوں سے لگایا۔ وہ خاموشی سے پورے دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ہوٹل ہمیں انٹری کا ٹکٹ رکھنا چاہیے، فی نفس چند 100 روپے، یوں ہر چیز بیلنس ہو جائے گی۔ پارس نے گلاس میز پر رکھا اور آنکھیں سکیڑے پر سوچ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی بات ہوئی۔ کیا لوگ ہماری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ کیا یہ ایتھیکل ہے کہ آپ کسی ہوٹل میں جائیں، 2-3 گھنٹے وہاں گھومیں پھریں اور پھر وہاں ایک پیسہ خرچ کیے بغیر وہاں سے واپس چلے جائیں؟ ہم بھی تو لوگوں کو زبردستی نکال نہیں سکتے۔ مگر صرف داخلے کا اتنا ٹیکس؟ میم دیکھیں، یہ ٹیکس ان کے کھانے کے بل میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ جتنا آپ کا ٹیکس بن رہا ہے آپ اتنے کا فری کھانا کھا سکتے ہیں، سمپل۔ اوکے، اب آپ نے درست بات کی ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ فائز ذرا سا مسکرایا۔ ایسا کرتے ہیں میں پارس بولتے بولتے رکی۔ ایک ویٹر اس کے قریب آیا اور جھک کر کہنے لگا، یہ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے ایک کارڈ پارس کے سامنے رکھا۔ اس نے اچنبھے سے کارڈ اٹھایا۔ شجاع طاہر علی۔ الفاظ پڑھ کر اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں، جیسے سانس رک گئی ہو۔ پھر اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کدھر ہیں یہ صاحب؟ اس نے دھیرے سے ویٹر سے پوچھا، اتنے آہستہ سے کہ فائز بمشکل سنائی دیا۔ وہ اب کسی بھی ڈیسنٹ آدمی کی طرح سر جھکائے بظاہر اپنے ٹیب پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس طرف۔ ویٹر نے ریسیپشن پر کھڑے ایک گرے کوٹ والے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ پارس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس شخص کی پشت تھی اس کی جانب تھی۔ وہ بالکل ساکت سی ہوئی، چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے چہرے پر اضطراب بکھیرا۔ انہیں بلائیے۔ ذرا بے چینی سے وہ بولی۔ ویٹر سر ہلا کر رخصت ہو گیا۔ پارس نے فائز کو دیکھا۔ آپ کے وزٹرز ہیں تو میں ذرا ایڈمن بلاک سے اپنے کچھ پیپرز لے لوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ پارس نے بے توجہی سے سر ہلا دیا۔ اس کا دھیان بٹ چکا تھا۔ فائز نے لابی سے نکلتے ہوئے غور سے ریسیپشن پر کھڑے آدمی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ یادداشت میں محفوظ کر لیا اور آگے بڑھ گیا۔ ویٹر نے اس آدمی کے قریب جا کر کچھ کہا۔ وہ سر ہلا کر مڑا اور پارس کی میز کی جانب دیکھا، پھر نرمی سے مسکرا دیا۔ وہ گندمی رنگت کا خوش شکل سا آدمی تھا۔ اس کی آنکھوں پر لگے فریم لیس گلاسز اس کے چہرے کی نرمی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پارس مسکرائے بنا اپنے گلاس کی طرف متوجہ ہوئے۔ گھونٹ بھر کر اسے واپس رکھا تو اندر موجود 2 گھونٹ پانی ہولے سے ہلتا ساکت ہونے لگا۔ کنکھیوں سے اسے وہ آدمی اپنی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ لابی کا کافی وسیع و عریض تھا۔ درمیان میں نصب فوارہ، لوگ، میزیں اور ہر رکاوٹ کی سائڈ سے نکلتا اپنا اور اس کے درمیان کا فاصلہ گھٹا رہا تھا۔ گلاس کا پانی اب ساکت ہو چکا تھا۔ شفاف مائع پر اب تک پارس کی آنکھیں جمی تھیں۔ کارڈ پر لکھے ایک نام نے پانی پر بہت سی تحریریں لکھنی شروع کر دی تھیں، اندیکھی مگر ان مٹ تحریریں۔